अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। सरफराज शाहिद ने कहा था, खुदा के वास्ते मुझको मिनिस्ट्री दे दो, मेरा मिजाज लड़कपन से लीडराना है। 2014 सितंबर का महीना, इस्लामाबाद में धरना, सिविल नाफरमानी, बिल जलाए गए, खुशी दीदनी थी और कहा गया था कि नवाज शरीफ, आपकी नाअहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा हूं। ये जुमले हैं हालिया वज़ीर आज़म इमरान खान के। इन जुमलों में हमायत हासिल की गई आम और गरीब आदमी की, लेकिन सवाल ये है कि गरीब और आम आदमी है कौन, जिसके लिए कहा जाता है कि आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा, हम गरीब के साथ हैं, गुर्बत ख़त्म करेंगे। हुकूमत ने आवाम की जेब पर फिर कैंची चला दी। बिजली की कीमत 7 दिन में दूसरी बार बढ़ा दी गई, फ़ी यूनिट ₹1.95 महंगा। ये सब उन्हीं के लिए है जिनके लिए कहा जाता है कि आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा, हम गरीब के साथ हैं, गुर्बत ख़त्म करेंगे। सवाल बरकरार है कि गरीब और आम आदमी है कौन। गरां फरोशी और महंगाई ने आम आदमी को बेहाल कर दिया, खाल तक उधेड़ कर रख दी। अशियाए खुरोनोश के दाम आसमान को छूने लगे, लेकिन हुकूमत की यही गर्दान है कि ये सब माफिया की कारस्तानी है। ये सब भी उन्हीं के लिए है जिनके लिए कहा जाता है कि आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा, हम गरीब के साथ हैं, गुर्बत मिटाएंगे। पर सवाल यूं का तू है कि गरीब और आम आदमी है कौन। मसाइल पर शायर के ये अल्फाज बहुत याद आते हैं, आपके समत से निकलेंगे बचा के दामन, हाथ से राह में मिलते हैं फ़कीरों की तरह। हर माह पेट्रोल, बिजली और गैस महंगे हो रहे हैं, बल्कि अब तो ये एक माह में कई बार ये निर्ख बढ़ाए जा रहे हैं। फिर भी कहा जाता है कि आवाम मुतासर नहीं होंगे, गरीब पर बोझ नहीं डाला जाएगा। गरीब और आम आदमी कौन है, ये सवाल अपनी जगह, जबकि ये सवाल ज़्यादा अहम है कि वो कौन है जो इन्हें खेलने नहीं देता। वो कौन है जो इन्हें खेलने नहीं देता, ये कम सिनी में जो रोज़ी कमाने लगते हैं। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी शख्सियात का तारुफ़ करा दूँ। मेहमान शख्सियात का मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दोनों शख्सियात। हम अजय शख्सियात हैं, जो पहली शख्सियत जिनका मैं तारुफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है और बहुत सारे टाइटल्स इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। इक्तफ़ा करूँगा इख्तिसार पे कि मोटिवेशनल स्पीकर और तज़ियाकार जनाब सैयद तसद्दुक़ गैलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम गैलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ दूसरी शख्सियत स्टूडियो में मौजूद है, उनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से है, तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं, हालात हालता पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज़ियाकार जनाब ज़ेड मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मसरूफ़ियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की ज़ीनत बनी, वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान है, कहते हैं 5 साल में जादुई तब्दीली नामुमकिन है। गैलानी साहब, आपके लिए मैं ये सवाल रखूँगा कि ये मुद्दत बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए कम है। पंजाब में अवामी रिलीफ के लिए मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएँ। ऐसे मनसूबे बनाए जाते हैं जिसके इश्तहार देकर आवाम से वोट लिए जा सकें। लाहौर में बुज़दार से सेनेट इलेक्शन जीतने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू, ये वज़ीर आज़म ने लाहौर में किया और कल उन्होंने इफ्तिताह भी किया है अर्बन फॉरेस्ट मनसूबे का, तो वहाँ पे भी उनका खिताब था। तो कैसे देख रहे हैं ये 5 साल में जादुई तब्दीली नामुमकिन नज़र आती है अब? जी, खान साहब का टेक्निकली बयान तो बिल्कुल ठीक है कि डेफिनेटली जब मुल्क की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हवाले से तरक्की की बात होती है तो आपको 25 और 50 साल के मंसूबे भी नज़र आते हैं। बल्कि आप अमेरिका जैसे मुल्कों में जाएँ तो वहाँ लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजी होती है वो सदियों पे मोहित होती है। कहने की बात है, बट इट्स नॉट ईजी। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि एक स्टेट की पॉलिसी होती है जिसको चलना है, लॉन्ग टर्म चलना है। लेकिन हुकूमतें चूँकि 5 साल के लिए आती हैं, तो हुकूमत ने दिखाना होता है कि जब वो आएंगे, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, कौन से एरियाज़ को एड्रेस करेंगे, आवाम को किस तरह से रिलीफ देंगे, मुल्क को तरक्की की किस सिमत में लेके जाएंगे। तो वो ये शॉर्ट टर्म प्लान्स पर चलते हैं, गवर्नमेंट बाई गवर्नमेंट।
اب یہاں پہ دیکھا جائے اگر آپ کو یاد ہو تو ویژن 2010 ویژن 2025 اس طرح کے، اور ابھی ایون مڈل ایسٹ نے یہ چیز سیکھ لی کہ وہ ویژن 2020 ویژن 2030 تک انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہیں، بٹ دیٹ از یو کین سے میڈیم ٹرم اسٹریٹجی. تو اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ گورنمنٹ سے پہلے اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی دے دی تھی، بالکل، اور اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا تھا اس دن سے جس سے یہ گورنمنٹ میں آئے تھے. تھوڑا سا انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمیں اس اسٹریٹجی پہ اس طرح سے کوئی چیز واضح طور پہ امپلیمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی، ایکسیپٹ ان کا جو بیانیہ تھا کرپشن کے اگینسٹ اور اپوزیشن کے اگینسٹ، وہ اس پہ تو خاصی پروگرس نظر آتی ہے. لیکن پروگرس بھی آپ کو نظر آتی ہے، جسٹ بیانیہ ہی، وہ استقامت ہی نظر نہیں، وہ جیلوں میں ہیں، ان پہ کیس چل رہے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، یہ پروگرس تو نظر آتی ہے. لیکن عوام کے لیے تو یہ پروگرس، ہاں جی، لیکن عوام کے لیے تو وہ لوٹی ہوئی دولت واپس آئی. ایبسلیوٹلی. لیکن وہی بات جو کہ اگر اس میں کرپشن ہوئی ہے تو ملک کا عوام کا فائدہ تب ہے جب وہ وہاں سے پیسے بھی واپس آئیں، جس کو آپ کہتے تھے جی کرپشن کے ذریعے لیکیج ہوئی ہے، باہر پیسے گئے. ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کرپشن ہوئی تھی جو اب رک گئی ہے تو اس کا بھی کوئی ثمر عوام کو دکھنا چاہیے، بالکل، کوئی ریلیف ملنا چاہیے، کوئی ترقیاتی منصوبے نظر آنے چاہیے. وہ بھی گئی ہے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں نا، کیونکہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی وہ جو رپورٹ آئی اس نے کچھ اور ہی انکشاف دیے ہیں، اور وہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم پلے سے کوئی گفتگو کریں گے. تو وہ رپورٹ ہی ایسی ہے کہ اس میں تو وہ ساری کی ساری صورتحال بڑھ گئی کرپشن کی. ایبسلیوٹلی. اور یہی بات لمحہ فکری ہے. دیکھیں، جس کا کام اسی کو ساجے، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی چیز کو چلانے کے لیے اس کو ہیڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی چیزوں کے بارے میں ایک ایکسپرٹ اوپینین یا آپ کو ہو یا آپ کی ٹیم کو ہو، جس کی وجہ سے آپ اپنے پلانز کو، اپنی اسٹریٹجیز کو، یہ جو 5 سال کی پلاننگ ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس دور میں اگر سب سے بڑا فقدان رہا ہے، فوکس کا رہا ہے، ویژن کا رہا ہے، اور امپلیمنٹیشن کے لیے رائٹ ٹیم کے نہ ہونے کا رہا ہے. اور نیت میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، نیت چلیں میں مزید آگے بھی بڑھوں گا. میں ذرا ملک صاحب سے بھی کچھ سوال کروں. ملک صاحب، پہلی بات تو یہی ہے کہ وزیر اعظم کو 5 سال میں یہ جو تبدیلی ہے نا ناممکن نظر آتی ہے، جادوئی تبدیلی وہ نام دے رہے ہیں اس کا، حالانکہ یہ تبدیلی سرکار ہے، تبدیلی ہی سلوگن تھا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بیانیہ بدلنا، سب سے پہلی بات تو کہ بیانیہ بدل گیا، کیونکہ پہلے جب اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، تب کچھ اور کہہ رہے تھے، اور ملنے کے بعد کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بیانیے چینج ہو جائیں. اور دوسری بات دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ حکومت ابھی تک اسٹریٹجی بھی دینے میں کامیاب نہیں ہوئی. چلیں ہمیں 5 سال میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں نہیں پاسبل، لیکن اسٹریٹجی کیا ہے جس کا بار بار حکومت کہتے ہیں کہ ہم پلان دیں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ کام کریں گے، یہ ہو جائے گا. وہ پلاننگ تو ابھی تک نظر نہیں آ رہی. کل کی جو انہوں نے بیان دیا اس میں کچھ چیزیں انہوں نے ڈسکس ضرور کی ہیں، جیسے زیتون کے بارے میں، یا ہم گرین بنا دیں گے پاکستان کو، اس سے یہ انقلاب آ جائے گا، وہ انقلاب آ جائے گا. لیکن جن چیزوں پہ انہوں نے بیس کر کے عوام کو یہ بتانا تھا کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ ترقی کر کے یہاں پہ چلے جانا ہے، وہ اب کبھی چائنا کا منصوبہ ہم لا رہے ہیں، چائنیز اس کے اوپر ہم پیٹرن پہ چلیں گے، کبھی کسی اور ملک کو آئیڈیل بنا لیا جاتا ہے. لیکن واضح جو چیز ہوتی ہے نا، ایک واضح چیز کہ ہم نے کرنا کیا ہے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا بیسیکلی. تو میرے خیال سے جو وعدہ شکن ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا. لیکن مجھے تو ابھی تک یہ وعدہ شکنی والی بات نظر آئی کہ کچھ بھی ابھی تک ایسا پیش نہیں کر سکے جس سے کہ عوام آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ میں کسی حد تک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم یا عمران خان کو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کی ذاتیات پہ بھی اگر جائیں یا کسی بھی حوالے سے، تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، وہ نیٹ اینڈ کلین شخصیت ہیں. لیکن آخر کہاں پہ کیا وجہ نظر آتی ہے کہ وہ صورتحال جو کہی گئی تھی وہ اپنائی نہیں گئی؟ تو امپورٹنٹ چیز ہے. ایک چیز یہ کہ پلاننگ، جو مطلب یہ کہتے رہے نا کہ پلان کر کے دیں گے، وہ تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا. ایک وجہ تو یہ کہ یہ شاید پلاننگ بنا ہی نہیں پا رہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو انہوں نے سوچا تھا کہ ہمیں جس طرح ملے گا، جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ کہتے تھے جو پیٹرول کی بات کرتا ہوں جی، پیٹرول جو ہوتا ہے اس کی اصل قیمت یہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگتے ہیں، جب ہم آئیں گے تو پیٹرول ریورس ہو جائے گا. لیکن کیا ہوا؟ کیا وہ ریورس ہوا؟ باقی چیزیں ریورس ہوئیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو تاریخی بڑا. اور دیکھیں عوام سے یہی وعدے کیے کہ جب ہم آئیں گے تو اتنا زیادہ ریلیف مل جائے، یعنی فلاں چیز کی قیمت یہاں تک چلی جائے گی، فلاں چیز، وہ جو ٹیکسز، یہ جو ظالمانہ ٹیکسز ہیں یہ لیتے ہیں یا باقی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب گورنمنٹ آنے سے پہلے وہ جو ایک وہ خیالاتی دنیا نہیں تشکیل دے دیتے، انہوں نے وہ دی، ایک خیالی کہہ لیں، تخیلاتی کہہ لیں، وہ ایک دنیا انہوں نے تشکیل دے دی. لیکن جب وہ اس دنیا میں داخل ہوئے تو انہیں بھی لگا کہ ہم کہیں اور آ گئے ہیں.
مجھے حکومت اسی طرح کھڑی یعنی نظر وہ آ رہی ہے. پھر حقیقت کا سامنا کرنا پڑا. گیلانی صاحب میں مختصر جواب چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ہوا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سرکار تبدیلی سرکار ہے، تبدیلی کے نام پہ آئی. اور اگر میں سلوگن بتا دوں تو وزیر اعظم کا وہ نعرہ بہت مشہور ہوا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. تو آخر کیوں نہیں ہو پایا، کیا وجہ لگتی ہے؟ تبدیلی تو اگر کہا جائے آ تو گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو بہت پہلے کم قیمت پہ ملتی تھیں اب زیادہ قیمت پہ ملتی ہیں. اس لیے نہیں ہو پایا رانا صاحب کہ ایک ہوتا ہے آپ کا ایک خواب ہوتا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ کو پریکٹیکلی ایک پلان بنا کے رائٹ کیریکٹرز کے ساتھ اس کو ایک ٹائم لائن میں امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ مسئلہ آیا، ان کے پاس وہ ٹیم نہیں تھی انفارچونیٹلی جن کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا. بیوروکریسی کو وہ موٹیویٹ نہیں کر سکے. عوام میں جو تاجر طبقہ ہے، جو انویسٹر ہے، اس کو موٹیویٹ نہیں کر سکے. وہ اپنا سرمایہ لے کے پیچھے ہو گئے. جب آپ ان کی کتابیں کھولنا شروع کر دیں گے اور ان کو سہولیات نہیں دیں گے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں رانا صاحب، ہم نے پراپرٹی سیکٹر میں اتنا ظلم کیا کہ اب جتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ایون فارنرز بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کی ساری دولت کو آپ نے زمین میں دفن کر دیا. وہاں کوئی بزنس نہیں ہو رہا. اب وہ سارے کا سارا سرمایہ اگر زمین میں دفن ہے اور وہ اکانومی کے فارمولا کے مطابق سرکولیشن میں نہیں ہے تو اکانومی کیسے چلے گی؟ یہی حال باقی جگہوں کا ہے. تو میں خیال کچھ فنڈامنٹل مسٹیکس بھی ہوئی ہیں. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹریٹجی اور ٹیم ورک کا فقدان ہے، یا ٹیم میں وہ صلاحیتیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، اہلیت نظر نہیں آئی. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. ملک صاحب، ٹیم اپنی جگہ پہ، حکومت اپنی جگہ پہ، سرکار اپنی جگہ پہ، لیکن عوام کہاں پہ ہے یہ مجھے جاننا ہے، کیونکہ حکومت نے عوام کی جیب پر پھر کینچی چلا دی ہے. بجلی کی قیمت 7 دن میں دوسری بار بڑھا دی گئی، فی یونٹ 1 روپے 95 پیسے مہنگا کر دیا ہے. اور یہ مہنگائی، یہ بوجھ، یہ والا بوجھ اسپیشلی عام آدمی یا غریب آدمی پر پڑتا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بوجھ کو؟ سر پہلی بات تو یہ کہ ہیٹرک مار دی ہے نیپرا نے. ہیٹرک کیسے مار دی؟ پہلے دن انہوں نے کیا کیا، 1 روپے جو ہے 83 پیسے بجلی انہوں نے قیمت بڑھائی. اگلے دن ہی انہوں نے کیا کیا کہ پھر 85 پیسے انہوں نے وہ یونٹ پہ قیمت بڑھائی. تیسرے دن یعنی ہیٹرک کمپلیٹ کیا. آپ حیرت انگیز بات دیکھیں، کبھی ایسا ہوا کہ 3 دن میں تین دن مسلسل. اچھا اب 3 دن ہوئے کیا؟ اب تو کل مجھے تو یہ خطرہ لگ رہا ہے کل پھر ایک اور خبر آ جائے گی جو اخبارات اور چینل کی زینت بن جائے گی کہ آج چوتھے دن بھی بڑھا دیا. دیکھیں 1 روپے 95 پیسے آج بھی بڑھا دیا. یعنی 3 دن مسلسل ہیٹرک. کیا آپ کو لگتا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ عوام کہاں جائے گی اور اس پہ اس کے اثرات کیا ہوں؟ سر جب بجلی، پیٹرول، جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی کی، ان کی قیمتیں اس طرح بڑھیں گی تو عوام کہاں جائے گی؟ عوام چیخیں مارے گی، عوام رولا ڈالے گی، لیکن عوام جو ہے پستی چلی جائے گی، نیچے چلی جاتی جائے. دیکھیں نا، جو ہمارا متوسط، پہلے تو ایک غریب طبقہ ہوتا ہے، پھر ایک متوسط طبقہ ہوتا ہے، پھر متوسط طبقہ بھی جو ہے وہ مطلب غریب طبقے کے ساتھ جا کے زیادہ پست تو متوسط طبقہ ہی رہا ہے. بالکل. دیکھیں نا، غریب وہ سفید طبقہ تو پوش ہے، شاید کہیں نہ کہیں مانگنے کا بھی عادی ہے. بالکل. اور دیکھیں نا، متوسط طبقہ سفید پوش ہے، وہ مانگ نہیں سکتا جیسے آپ نے بات کی. تو وہ تو پھر بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہو گیا. اچھا یہ دیکھیں، مہنگائی بھی دو رخی ہے. ایک تو وہ مہنگائی ہے جو حکومت تو کر رہی ہے، ٹھیک ہے. اب میرے پاس اب روز کی جو نا ریٹ لسٹیں آتی ہیں، یعنی سبزی کا آج کا ریٹ یہ ہے. بلکہ اگر اجازت دیں تو میرے پاس ایک ہیڈ لائن اس سے ریلیٹ بھی کرتی ہے، یعنی ریلیٹڈ ہے کہ مہنگائی کا وار عوام بحال، منافع خوروں نے ادھیڑ کر رکھ دی ہے عوام کی کھال. شائع خورونوش کے دام آسمان سے باتیں کرنے لگے، سب مافیا کی کارستانی ہے، حکومت کی وہی پرانی گردان ہے. رانا صاحب ایسے ہی. اب دیکھیں روز ریٹ لسٹ میرے پاس آتی ہے، میں جب روز ریٹ لسٹ چیک کرتا ہوں یا کبھی میں نے شاپس پہ جا کے وہ چیزیں دیکھی اس قیمت پہ مل ہی نہیں رہی ہوتی. اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کون کروائے گا؟ جو ریٹ لسٹ بنائی جاتی ہے. اچھا دکانداروں کو یہ بھی انہوں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ نے ریٹ لسٹ لگانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ریٹ لسٹ کے مطابق جو دکاندار نہیں دیتے ان کے ساتھ کیا؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ دے رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کی قیمت ہی 15 سے 20 روپے فرق کے ساتھ دکاندار دے رہا ہوتا ہے، بعض جگہ تو 50% یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس دیکھیں نا کدھر. اگر چیک اینڈ بیلنس ہوتا تو لوگ ڈرتے. لوگ جو دکاندار ہیں یا منافع خور جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے جو ہے چیزیں جو ہے عوام کو نہ دے رہے ہوتے، لیکن دے رہے ہوتے ہیں. وہ اس ریٹ لسٹ پہ تو پہلی بات تو یہ ریٹ لسٹ ہی زیادہ، دوسری بات ہے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی کوئی نہیں، چیک اینڈ بیلنس بھی کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں. گیلانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور سوال میرے وہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بجلی واقعی دوبارہ بڑھا دی گئی، اور یہ دوسری بار، اور جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں واقعی تیسری بار. اور مزید مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہے، سٹل بے قابو ہے، اور اس کے پیچھے بھی نام مافیا کا آتا ہے.
اصل معاملہ تو یہ ہے کہ عوام کہاں جائے، متاثر ہو رہی ہے. اور ایک سفید پوش طبقے کا ذکر کیا ملک صاحب نے. میں ذاتی طور پہ یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ غریب مانگ سکتا ہے، امیر کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سفید پوش طبقہ جب وہ اپنی سفید پوشی سے غربت کی جانب جاتا ہے تو وہ ایک بڑا کڑا وقت ہے. تو اس پہ کیا گزرتی ہے اور کیا گزر رہی ہے، اور حالات آپ کو کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ جی رانا صاحب، ایک بات تو نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ مہنگائیاں ضرور ہوئی ہیں، پچھلی گورنمنٹس کے دور میں بھی ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس فریکوینسی سے مہنگائی ہونا کہ آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ ایک مہینہ کیسے سٹیبلٹی سے گزارنا ہے. پیٹرول، بجلی، گیس، یہ انرجی وہ چیز ہے جو انڈائریکٹلی ہر خورد و نوش کی آئٹم پہ، عام زندگی کی ضروریات پہ اثر ڈالتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ان میں سے ایک انڈیکیٹر بڑھا دیں تو آپ کی بہت ساری اشیاء خورد و نوش، عام ضروریات کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اچھا، اس کو دیکھیں دنیا ساری میں اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں سب سے بڑا جو بریکٹ ہوتا ہے وہ سفید پوش، وہ مڈل کلاس ہوتی ہے جو کہ جس نے محنت کر کے کمانا ہوتا ہے. بالکل. ایک غریب طبقہ غربت سے نیچے بظاہر جیسے آپ نے کہا کہ ان کے پاس اور مسائل ہیں، وہ اس طرح سے کچھ کر لیتے ہیں. امیر طبقہ بھی ہمیشہ ایک چھوٹا طبقہ رہا ہے. ابھی بھی دنیا میں آپ دیکھیں تو تقریباً 6-7% لوگوں کے پاس دنیا کی 80% ویلتھ ہے. تو یہ ایسے ہی حکومتیں عام طور پہ یہ کرتی ہیں کہ وہ جو مڈل کلاس ہے اس کو مواقع فراہم کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایسی جو عام ضروریات زندگی کے لیے کوئی چیلنجز نہ ہوں، وہ ضروریات زندگی کی چیزیں وہ آسانی سے لے سکے. ہمارا ملک اور ہمارے جیسے چند ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اسی طبقے کو نچوڑا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ٹیکس لگتا ہے، کوئی ٹیکس لے لیں، نام لے لیں، وہ ٹیکس الٹیمیٹلی آپ کی اور میری اور عام آدمی کی جیب سے جاتا ہے. وہ کہیں امیروں سے نہیں جاتا، غریب آدمی اس بریکٹ میں آتا نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی میرا خیال ہے یہ ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم نے بیسیکلی پالیسیز، اکنامک پالیسیز کس طرح سے بنانی ہے کہ آپ کا یہ طبقہ سروائیو بھی کرے اور اس میں ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ملک کی اکانومی میں یہ اپنا رول بھی پلے کریں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ مافیا، خدا کا خوف کریں یار. اگر آپ کو گورنمنٹس پہ آنے کا اتنا شوق ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں گورنمنٹ دے دو، ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے، اور آخر میں آپ کمپلینر کے طور پہ گورنمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی مافیا یہ کرتا ہے، تو اس سیٹ کو چھوڑیں، نیچے آ جائیں، انہیں کہیں جی مافیا کو یہ گورنمنٹ دے دیں، مافیا چلائے اس ملک کو. اگر آپ اتنے سٹرونگ ہونے کے باوجود مافیا کے ساتھ چلیں، کنٹرول کرنا دور کی بات، نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے، ان کو مینج بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کی نااہلی آپ نے خود اپنے منہ سے کہہ دی ہے. بالکل آپ جائیں، گھر میں بیٹھے کسی اور کو آنے دیں تاکہ وہ آ کے اس مافیا کو کنٹرول نہ صحیح کم از کم مینج کر لے، عام آدمی کو ریلیف ملے. تو خدا کا خوف کریں یار. آپ گورنمنٹ میں جب آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کے اس جملے سے اتفاق کرتا ہوں کہ جن سے اسٹریٹجی ایک ماہ کے اندر مینٹین نہیں ہو پا رہی، واقعی کیا عالم ہوگا، اور آخر عام آدمی کا بنے گا کیا. اور عام آدمی وہی ہے جو اس سلوگن کے پیچھے تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے. لیٹس سی کیا آگے ہوتا ہے، امید اچھے کی رکھنی چاہیے. میں مزید آگے بڑھتا ہوں. آج کل سیاسی ہلچل تو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ غریب کو تو سمجھ نہیں آ رہی، نہ غریب کے لیے کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ غریب سمجھے. جو کیا جا رہا ہے اس پر چلتے ہیں، اور وہ ہے سینٹ کے الیکشن. ملک صاحب، پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا. ایوان بالا میں اکثریت کے حصول کی جنگ، سیاسی جوڑ توڑ تیز، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز. 15 تاریخ سے جانچ پڑتال کا آغاز ہوگا. 21 فروری کو امیدواروں کی حتمی فہرستیں جاری کی جائیں گی. اب یہ سینٹ الیکشن ہے، بڑی گہما گہمی ہے، بیانیہ کے حوالے سے بھی، نوٹوں کے حوالے سے بھی. ویڈیوز ایسی منظر عام پہ آ رہی ہیں، اور سب سے اہم بات کہ اب اس میں تیزی آ گئی جوڑ توڑ میں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ تحریک جو ہے سینٹ الیکشن؟ سینٹ الیکشن ہمیشہ ہوتا ہی ایسا ہے، اس میں جوڑ توڑ ہوتی ہے اور سیاسی جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ جاتا ہے ہمیشہ بہت زیادہ. لیکن اس دفعہ بھی ہم جو نام ابھی تک دیکھ رہے ہیں یا جن کے اوپر، وہ پرانے ہی لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایسی نئی انٹری بھی نہیں ہم لوگ دیکھ رہے. پرانے ہی لوگ ہیں، پرانے ہی چہرے ہیں. اور وہ اچھا وہ لوگ بھی ہیں جن کے اوپر بہت سارے الزامات لگے ماضی میں، اور ان کے اوپر یعنی دیکھیں جیسے پی ٹی آئی انہوں نے کہا جی ہم ہمیشہ ہی اچھے لوگ لے کے آئیں گے، لیکن ابھی بھی جو نام پی ٹی آئی لے وہ پرانے ہی لے کے آئیں گے. میں ناموں پہ بھی ضرور جاؤں گا. ایک تو یہ گہما گہمی، دوسرا یعنی پیپلز پارٹی نے سینٹ انتخاب کے لیے شیڈول میں تبدیلی اور وقت بڑھانے کی درخواست کی تھی. الیکشن کمیشن نے معذرت کر لی ہے. اجراء کے بعد تبدیلی ناممکن ہے. حکام کی جانب سے یہ نیر بخاری سے گفتگو ہوئی، تو نیر بخاری یعنی پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی وہ بھی نہیں ہو پا رہا. اور لازم بات ہے کہ الیکشن اب ہوگا
اور جی ہوگا. وہ الیکشن کمیشن میرے خیال سے کسی ایک پارٹی کے کہنے پہ ویسے بھی ٹائم نہیں بڑھائے گی, یہ نہ بڑھا سکتی تھی. انہوں نے ایک شیڈول اس کا پراپر بنا دیا ہے, مکمل ہو چکا ہے, اور وہ اپنے ٹائم کے اوپر ہی ہوں گے, لیکن ہوں گے اسی پیٹرن پہ جیسے مطلب ہم ماضی وزیر اعظم جو بار بار ایک تو آرڈیننس پاس ہوا ہے, صدارتی ریفرنس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اوپن بیلٹنگ ہوگی. وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی ساری بات ابہام میں ابھی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. ابھی بھی کوئی کھل کھلا کے اس طرح بات نہیں ہے, ریفرنس بالکل ہو گیا ہے, باقی چیزیں بھی ویسے ہی نظر آ رہی ہیں. لیکن جو سیاسی پارٹیاں ان کا ایک اپنا موقف ہے, وہ اپنے پریشرائز کر رہی ہیں. اچھا ایک چیز تو یہ, دوسری بات یہ کہ اس کا جو رزلٹ اس دفعہ نظر آ رہا ہے نا, اس کے اوپر بھی بڑا بہت زیادہ وہ پایا جا رہا ہے کہ یار اس دفعہ رزلٹ کیا ہوگا. یعنی کہ ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ حکومت اکثریت لے جاتی ہے, کیونکہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے اس کو یہ تو وزیر اعظم بھی کہہ چکے کہ ہم پاور میں ہیں, وہ پاور میں چاہے اوپن بیلٹنگ ہو وہ تو وہ خود چاہ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو تب بھی یہ ہار جائیں گے یا روئے گی. نظر ویسے یہی آ رہا ہے, اب نظر یہی آ رہا ہے, اور جو اسٹریٹجیز ابھی تک ہیں, جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, اور جو ماضی کا بھی ابھی تک کا تجربہ ہے, وہ یہی ہو رہا ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی جو اکثریت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی سینٹ میں. صحیح. گیلانی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی, ایوان بالا کا الیکشن ہو رہا ہے اور الیکشن کے حوالے سے جوڑ توڑ میں تیزی آ گئی ہے, اور بیانیہ بھی اچھا خاصا مضبوط ہو گیا ہے, اور ویڈیوز آنے کے بعد تو نوٹوں کی مشہوری بھی اچھی خاصی, تو کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتیں؟ ہم نے نا تاریخ سے رانا صاحب نہ کبھی سیکھنا ہوتا ہے نہ کبھی سیکھتے ہیں. وہی ایک قسم کی گیم جب سے ہماری یادداشت ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں سب کو, بالکل وہی چلتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ملک کی نیک نامی کا باعث بنے دنیا میں, تو دنیا تو دیکھ رہی ہے. ہمیں میرا خیال ہے خود ہی کوئی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کنفیوژن بہت حد تک پھیل گئی ہے کہ الیکشنز کا طریقہ کار کیا ہوگا. عدالت نے بھی فیصلہ ڈیلے کر دیا ہے, انہوں نے کہا جی آپ تیاری کریں, فیصلہ آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کھل کے کھیلیں گے دونوں سائڈ, جوڑ توڑ زوروں پہ ہوگا. اور اس جوڑ توڑ سے کیا مراد ہے؟ لیکن میرا ایک بڑا باریک نقطہ ہے سوال ہے کہ آرڈیننس لایا گیا اور پی ٹی آئی کی تمام اراکین جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ شفافیت لانی ہے, اور ہم یہ چاہ رہے ہیں, اور اپوزیشن اس پہ اعتراض کر رہی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ کرپٹ بھی ہوں گے, بدعنوان بھی ہوں گے, جو لفظ استعمال کیا گیا. لیکن وزیر اعظم کا ایک بیان آتا ہے جو 2 دن مسلسل چلتا رہا. انہوں نے واضح طور پہ یہ بولا ہے کہ اگر اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو اپوزیشن روئے گی. ایک انہوں نے انٹرویو میں کہا, ایک انہوں نے میڈیا ٹاک میں یہ گفتگو کی. تو اس سے کیا مراد ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شفافیت کے لیے جو ہے نا اوپن بیلٹنگ کریں گے, شو آف ہینڈز کریں گے, دوسری جانب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اوپن بیلٹنگ نہ ہوئی تو تب بھی اپوزیشن روئے گی. تو اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہی ہے کہ ہم بھی وہی گیم کھیلیں گے جو کہ گیم عام طور پہ آج جس کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ انہوں نے واضح بولا کہ حکومت کیونکہ پاور میں ہوتی ہے. جی ہاں, ویری انفارچونیٹ. دیکھیں نا, یہ ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ جی نرخ بڑھا دیے گئے انرجی کے, اور مسلسل ایک مہینے میں کئی بار پیٹرول اور پھر بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, کیوں ضرورت پڑ رہی ہے, کہاں پہ اتنا پیسہ چاہیے اتنی جلدی جس سے کچھ تبدیلی لے کے آنی ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اوپن بیلٹنگ پہ جاتے ہی نا, اگر آپ کو یہ بھی یقین ہے. ایک چیز. دوسرا, جب آپ چلے گئے اور آپ نے بیانیہ یہ اپنا لیا کہ ہم شفافیت چاہتے ہیں, تو اوپن بیلٹنگ نہیں ہوتی تب بھی آپ جیت جاتے ہیں, تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ شفافیت پہ ہی مبنی ہوگی؟ بالکل صحیح, بہت بڑے کوسچن مارک ہوں گے, قدغن سا نظر آتا ہے, سوالیہ نشان لگیں گے کہ اگر آپ ایک اسٹریٹجی رکھیں نا, آپ کہیں گے جی میں نے نہیں ہونے دینا اس طرح کا کوئی کرپشن کا معاملہ, اور میں نہیں ہونے دوں گا, اور ہم اس سٹانس پہ کھڑے ہیں. یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے نا اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنا پائی گورنمنٹ, کہ وہی معاملات چل رہے ہیں اسی طرح سے. حالانکہ میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں, واقعی وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں جی پاور ہے ان کے پاس, اور جس طرح ملک صاحب نے بھی بولا کہ حکومت کے جو ہے اکثریت نظر آ رہی ہے, لیکن بیانات میں جو قدغن ہے نا وہ ایک عجیب سا وہ تاثر ملتا ہے کہ شو آف ہینڈز بھی آپ ہی چاہتے ہیں, اور نہیں ہوگا تب بھی آپ ہی جیت جائیں گے. بالکل کنفیوژن پہ کنفیوژن, یعنی ایک دوسری کنفیوژن بنائی, اور اس کو سلسلے کو آخر دم تک کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے یہاں نا وہ بعض اوقات سیلز میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اف یو کین ناٹ کنونس ہم, کنفیوز ہم. تو یہ میرا خیال ہے ایک کنفیوژن کا میدان چل رہا ہے. کانفیڈنس دونوں سائڈوں پہ نظر آتا ہے. لیکن میں گیلانی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. کرپشن سے پاک سینٹ انتخاب ہمارا مقصد ہے, یہ وزیر اعظم کے جملے میں آپ کے سامنے رکھوں. 72 لوگوں کو سینیٹر بنائیں گے. وزیر اعظم کی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں گفتگو, امیدواروں کی لسٹ پر مشاورت مکمل ہو گئی. اور ساتھ میں ان ناموں کا بھی ذکر کر دوں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کے نام فائنل. اسلام آباد سے حفیظ شیخ, پنجاب سے سیف اللہ نیازی,
خیبر پختونخوا سے شبلی فراز اور ثانیہ نشتر، سندھ سے فیصل باوڈا انتخاب لڑیں گے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ نام، دوسرا وزیر اعظم کا وہ پیغام کہ کرپشن سے پاک سینٹ انتخاب ہمارا مقصد. جی ہاں بالکل، کرپشن سے پاک سینٹ. دیکھیں سینٹ نام ہے ایک ایکسپرٹ پلیس ہے جہاں پہ ماہرین ہوتے ہیں جن کو اپنے شعبے میں قانون ساز جن کو اپنے شعبوں میں مہارت ہوتی ہے، ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں. اور یہی آپ کو ان میں سے کون سا ٹیکنوکریٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر وزیر اعظم صاحب تبدیلی لانا ہی چاہتے ہیں تو کوئی واقعی ایک ایکسپرٹ لے کے آتے. آپ نے تو وہی فیصل واڈا صاحب کو جن کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بڑے شفاف انتخابات چاہتے ہیں. میرے خیال زیادہ تر لوگوں کے پاس بہت پیسہ بھی ہوگا، تو آپ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ جو معاملہ جو گیم چل رہی ہے اس کو ہم بھی اسی طرح کھیلیں گے جس طرح سے باقی لوگ کھیل رہے ہیں. تو پھر کیا خان صاحب آپ کے سلوگن کا فائدہ؟ آپ بھی اس وقت موقع تھا کہ آپ واقعی ایک کمال کی ٹیم لے کے آتے. لوگ کہتے ہیں یار یہ ہوئی نا بات، فائدہ تو مقصد تو کوئی نہیں ہے نا. آپ کے پاس ٹیمز ہیں، آپ کے پاس ممبرز ہیں، آپ ان کو الیکٹ کروا سکتے ہیں، تو ایشو تو کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں آپ بہترین لوگ لے کے آتے؟ ہاں علیحدہ بات ہی جب آپ جنرل الیکشن دیگر کرتے ہیں ناموں پھر کا بھی ضرورت جلد ہوتی ہے. اعلان کیا جائے گا، یہ فواد چودھری کا ٹویٹ ہے. لیکن آپ کو یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی صورتحال ہے کہ یہ ناموں پہ اعتراض بھی آئے گے؟ تو اعتراض آئے نہ آئے لیکن عوام تو اعتراض کرے گی نا. کہ آپ مطلب بتائیں فیصل واڈا صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ جا کے ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑا کوئی ایکسپرٹ اوپینین دیں گے اور کردار ادا کریں گے؟ تو سمپل سا کوشچن. ملک صاحب آپ گیلانی صاحب نے نام لیا وہ فیصل واڈا کا، تو مجھے کل وہ فواد چودھری صاحب کی بات یاد آ گئی. ان سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا بولتے بڑا زبردست ہیں. تو کوالیفیکیشن ہوگی بولتے بڑا زبردست ہیں. تو باقیوں کو بھی یہ اسی طرح لے کے آتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ اس کے اوپر اعتراضات حکومتی جو نام لے لیے جائیں گے اس کے اوپر گورنمنٹ کے دوسرے لوگوں کی طرف سے میرے خیال سے کوئی اعتراضات نہیں آئیں گے. ہاں عوام کو تو اعتراضات ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. وہ نہیں، یہ حق تو ہے نا ان کے پاس اپنی حکومت کی جانب سے یا اپنی پارٹی کی جانب سے جن کے بھی نام دے دیں. لیکن اس میں شک کوئی نہیں ہے کیونکہ انہیں عوامی نمائندے آگے منتخب کریں گے. اور یہ لوگ اشرافیہ، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہوں جو عوام نے کہیں منتخب کیے ہوں. وہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن نہیں بھی ہیں تو یہ ایکچوئل وہ اشرافیہ اور امیر طبقہ ہو جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی؟ سر دیکھیں نا، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں، جیسے آپ فرض کر لیں نون لیگ کے سینیٹرز کی لسٹ دیکھیں جو انہوں نے کی ہے، تو راجہ ظفر الحق صاحب کا نام سر فہرست آپ کو نظر آئے گا. وہ ہمیشہ سے سینیٹر چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ باقی نام بھی ایسے ہی ہیں جو پہلے سے تھے. اچھا اسی طرح اگر ہم پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں وہ بھی سیم اسٹریٹجی پہ. اب دیکھیں وہ بات پہلے ہم کر رہے تھے تبدیلی والی. اچھا نون لیگ بھی وہی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی وہی نام لے کے آئی، پی ٹی آئی بھی وہی نام لے کے آئی ہے جو پچھلی دفعہ تھے وہ وہی. مطلب بات تو ایک ہوگی، تبدیلی پھر کہاں پہ ہے؟ مطلب کس چیز میں تبدیلی کر رہے ہیں؟ اور اچھا دوسری بات، جیسے ہم ہوتے ہیں کہ یہ قانون ساز ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سارے ایسے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں جو ملکی انٹرسٹ میں ہوتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی جو پریویس پرفارمنس تھی وہ کیا تھی؟ کیا انہوں نے کچھ ایسا کام کیا، کوئی لیجسلیشنز پہ کوئی ایسی ورکنگ انہوں نے کر لی جس کو ہم دیکھیں کہ یار یہ تو بڑے زبردست انہوں نے اپنی پرفارمنس دی؟ یا ان کو اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ ان میں سے کون کون بندہ کس شعبے کا ماہر ہے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا. سوائے فواد چودھری والی بات پھر آ جاتی ہے کہ بولتے بڑا زبردست، یعنی کہ وہ اپوزیشن کو پڑھ جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر اٹیکرز ہیں. قابلیت ہے واقعی کہ انہیں سینیٹر ہونا چاہیے اور یہ یقین کر لیا جائے کہ باقی بھی سینیٹرز بولتے اچھا ہوں گے. چلیں لیٹس سی آگے بڑھتے ہیں. میں گیلانی صاحب پیپلز پارٹی کے بھی واقعی نام کچھ ایسے ہی ہیں. شیرین احمان، پلوشہ خان، سلیم مانڈوی والا، تاج حیدر، یوسف رضا گیلانی صاحب کو ٹکٹ کا فیصلہ ہوا ہے. اور نون لیگ کے نام بھی راجہ ظفر الحق، پرویز رشید اور محمد زبیر کو ٹکٹ دینے کا اعلان. جے یو آئی نے عطاء الرحمان، طارق حٹا، غفور حیدری سمیت دیگر کو نامزد کیا ہے. لیکن ایک بڑی اہم سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، وہ ہے ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم میں صورتحال یہ ہے کہ جی اندرونی کشمکش بن گئی ہے. ایم کیو ایم پاکستان میں ایک سیٹ کے لیے 10 امیدوار ہیں. وسیم اختر، فیصل سبزواری، عامر خان سمیت دیگر میدان میں آگے. فاروق ستار نے بھی کوششیں تیز کر دی. تو یہ ساری کی ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بڑی جماعتیں جو ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ریزمبلنس ہے کہ پرانے سینیٹرز بھی آئیں گے، لیکن ایم کیو ایم کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا باقی جماعتوں کے بھی جیسے ہم ابھی بات کی بھائی نے کہ وہاں بھی کوئی خاص تبدیلی نظر کوئی نہیں آئی. بالکل ایک ٹرینڈ ہے جو چل رہا ہے. لیکن ایم کیو ایم کا ایک عجیب طرفہ تماشا ہے. وہ مطلب آپ نے ایک سیٹ، اور ایم کیو ایم مسلسل ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے. جو ایک ایشو کھڑا ہو جاتا ہے ایم کیو ایم کے 8-10 دڑے بن جاتے ہیں. فاروق ستار صاحب اپنی بول رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ اپنی بول رہے ہوتے ہیں. تو ایم کیو ایم نے میرا خیال ہے وہ جو ایک جماعت کا کانسیپٹ تھا نا وہ ختم ہو گیا. اب چون چون کا مربع بنتا جا رہا ہے.
اور ایم کیو ایم کو اگر سروائیو کرنا ہے تو انہیں سوچنا پڑے گا کہ انہیں ایک آرگنائز جو آرگنائزڈ وے ان کا مشہور تھا کہ وہ جب تقریر بھی کر رہے ہوتے تھے تو لوگ نیچے بیٹھے اور بڑے آرگنائز طریقے سے سن رہے ہوتے تھے، اس کو واپس لانا پڑے گا، ورنہ ایم کیو ایم میرا نہیں خیال مجھے زیادہ سروائیو کرتی بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا، میں دونوں شخصیات سے یہ سوال رکھتا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا اب ان کی پارٹی میں لین دین ہوگا؟ جی ہاں بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، اور ان کے میرے خیال اپنے سٹیکس ہیں اور اپنے اپنے ہاؤسز ہوں گے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، تو وہ دیکھیں گے اپنا زور لگاتے ہیں اور الٹیمیٹلی کیا رزلٹ نکلتا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی مزید ڈیوائڈ یہ واقعی کوئی کشمکش کی صورتحال ہے۔ فاروق ستار صاحب کا رولا نظر آ رہا ہے ویسے رولا سے مراد مطلب مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ، کیونکہ ان کی جو لابنگ ہے اس دفعہ اسٹرانگ نہیں نظر آ رہی۔ چلیں فاروق ستار تو چلو آپ کے کہنے پہ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ نہیں ہوں گے، تو باقی 9 میں سے بھی تو کوئی ایک ہی ہونا ہے نا، باقی ان کی لابنگ یعنی ان کی دوڑ تو ہوگی نا آپس میں، لابی جتنی بھی ہوگی اپنی پارٹی کے لیے ہوگی، تو پارٹی میں ہر ایک کسی نہ کسی دوسرے سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جوڑ توڑ زیادہ مشکل ہے ملکی حوالے سے۔ صحیح، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ فضل الرحمان کہتے ہیں گرفتاریاں سیاسی جدوجہد کا حصہ ہیں، ووٹ چوروں کے لیے معافی نہیں، سینٹ انتخاب میں پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار لائے گی، لانگ مارچ کے آغاز کی تاریخ معلوم، خاتمے کی نہیں۔ لانگ مارچ کا جو انہوں نے آغاز کرنا ہے خاتمے کا نہیں وہ بتا رہے، اور ساتھ میں انہوں نے بولا مشترکہ امیدوار لائیں گے سینٹ کے لیے۔ تو ملک صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کے آپس میں ان پہ نام ڈسکس ہوئے ہیں، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام آیا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ ہم متفق ہیں۔ باقی ناموں پہ بھی اسی طرح ان کی مشاورت چل رہی ہے، اور اس دفعہ ان کا پلان یہی ہے، کیونکہ اچھا یہ اس کو ٹیکنیکلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کن کن سیٹوں پہ اگر ہم اکٹھے کھڑے ہو جائیں تو ہم زیادہ اکثریت بنا سکتے ہیں۔ اس دفعہ وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرانے سیاسی لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کچھ کر جائیں۔ نہیں وہ لازم بات ہے، ابھی تک جو اندازے لگ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک انصاف تاریخ میں پہلی بار سینٹ میں برتری لے جائے گی، 28 سیٹیں ان کی بن سکتی ہیں، اس کا امکان ہے، ٹھیک ہے، اور اوور آل مجموعی طور پہ امکان ہے کہ تحریک انصاف جو ہے یا حکومت جو ہے وہ اتحادیوں کے باوجود 49 سیٹوں پہ جائے اور اپوزیشن جو ہے وہ 51 پہ چلی جائے۔ یہ امکانات ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لازم بات ہے کوئی جوڑ توڑ تو ایسا ہوگا نا۔ گیلانی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی جوڑ توڑ بالکل ہوگا، جیسے ظاہر ہے ایک بڑا ٹیکنیکلی پی ڈی ایم بھی اس وقت کیلکولیٹ کر رہی ہے کہ کس طرح سے اس کو لڑا جائے اور اپنے سینٹ میں اپنی جو برتری ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ ایک بڑی پازیٹیو اسٹریٹجی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر میں کوئی ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جیسے پچھلے سینٹ چیئرمین الیکشن میں ہوا، تو وہاں پہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اب آگے اگلے چند سالوں میں یا گورنمنٹ کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے ہمارے، لیکن میرے خیال میں اگلی ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ اسی سینٹ کے انتخاب اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ قانون سازی میں اس کا اہم کردار ہوگا۔ بالکل اسی پہ، کیونکہ سینٹ ایک کنٹرول باڈی کے طور پہ یوز ہو رہا ہے گورنمنٹ کے لیے پچھلے کئی سالوں سے، تو مجھے لگتا ہے کہ سینٹ کو ابھی بھی اسی حالت میں رکھا جائے گا تاکہ جو بھی گورنمنٹ آئے آگے یا یہی گورنمنٹ اگر رہے تو اس کو قابو کیا جائے، کنٹرول کیا جائے کسی طریقے کسی حوالے سے۔ تو دس از اگین اسٹیٹ کی کوئی اپنی اسٹریٹجیز ہوں گی، لیکن دیکھا جائے تو بڑا انٹرسٹنگ ایک صورتحال ہے جو دیکھنے کو ملے گی، اور جب یہ ریزلٹس آئیں گے تو میں خیال اس پہ پھر تبصرہ کرنا بنتا ہے کہ یہ سب ہوا کیا۔ صحیح، ملک صاحب سیاسی ہلچل تو اپنی جگہ پہ ہے، سینٹ کے انتخابات بھی ہیں اور حکومت اور اپوزیشن کے جو جتنے بھی بیانیے ہیں وہ لازم بات ہے کہ اچھے خاصے ٹکراتے رہتے ہیں، لیکن کل ایک واقعہ پیش آیا کہ عطا تارڑ گرفتار کر لیے گئے اور فوری رہا بھی کر دیا گیا انہیں، اور ترجمان نون لیگ کہتی ہیں کہ عطا تارڑ پر کوئی مقدمہ نہیں، گرفتاری کا مقصد خوف پھیلانا ہے، شکست دکھائی دے رہی ہے حکمرانوں کو۔ لیکن فردوس عاشق آبان کہتی ہیں کہ یہ سارے کے سارا ڈرامہ انہوں نے قرار دے دیا ہے، کہ ڈرامہ کیا جان بوجھ کے خود بیٹھ کے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال؟ ان کے ساتھ میرے خیال سے عابد رضا بھی تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا۔ اب موقف دونوں کے الگ الگ ہیں، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن جو واقعہ وہ موجود لوگ وہ بتا رہے ہیں کہ لائسنس چیک ہو رہا تھا، پولیس کا موقف بھی یہ تھا کہ ہم لائسنس چیک کریں ڈرائیور کا، تو عطا تارڑ جو ہے وہ زبردستی آ گئے خود تھانے میں، اور اس وجہ سے یہ جو سارا مسئلہ جو مطلب نہیں تھانے میں کیا، فوٹیج میں تو وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں جی، لیکن پولیس کا موقف یہ کہ خود بیٹھے، ہم نہیں ان کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، وہ خود بیٹھ گئے اور پھر ہمارے ساتھ، کیونکہ جب ہم نے ڈرائیور کا لائسنس چیک کرنا چاہا تو وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ مطلب اعتراضات کیے اور وہ خود بیٹھ کے مطلب اس طرح شو
اور فردوس عوان صاحب نے بھی فوری طور پہ اسی تناظر میں بیان دیا کہ انہوں نے ڈرامہ بازی کی ہے. بات یہ کہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی گرفتاری نہیں تھی پراپر فوری طور پہ ان کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی مثلا تاثر تو چھوڑتی ہے نا یہ چیز سیاست کے حوالے سے؟ تاثر چھوڑتی ہے اور بعض اوقات تاثر بنانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے. نہیں تو اگر بنایا ہی گیا ہے تو کسی کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال, کیونکہ اتنا بڑا وہ واقعہ نہیں تو فوراً ہی واپس آ گئے. اور گیلانی صاحب آپ کیا کہیں گے عطا طاہر صاحب کی گرفتاری اور رہائی اور پھر ساتھ میں ڈرامہ بازی بھی قرار دے دی گئی؟ بس یہ اگین اگر آپ اس بیانات پہ غور کریں تو سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے. عطا طاہر صاحب کو اگر انہوں نے گرفتار کرنا تھا اور چند کچھ عرصہ رکھ لیتے تو شاید یہ ایشو بن جاتا, لیکن وہ جس سپیڈ سے یہ سارا کچھ ہو گیا تو ایک آدھ دن کا بیان چلے گا, ایک دو دن کا, اس کے بعد شاید نارمل ہو جائے. چلیں میں آپ سے بڑا اہم سوال کرنا چاہتا ہوں. گیلانی صاحب آپ کی شخصیت سے متعلق ہے اور آپ اس فیلڈ سے ہیں. پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا. آزمائش کے دوران 1.7 گیگا بائٹ فی سیکنڈ ڈاؤن لوڈ کی رفتار حاصل ہوئی. جدید ٹیکنالوجی ڈیجیٹل پاکستان کے خواب کی تعبیر دے گی. وفاقی وزیر امین الحق کیسے دیکھ رہے ہیں جی یہ؟ جی رانا صاحب, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک دور تھا 90s میں یا اس کے آس پاس, جب ہم اپنے آس پاس مڈل ایسٹ میں بھی اور باقی بہت سارے ممالک سے بھی بہت آگے تھے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ جب میں یہاں سے اس ٹیلی کام مارکیٹ کو چھوڑ کے مڈل ایسٹ کی ٹیلی کام مارکیٹ میں گیا تو جو یہاں چیزیں ہم امپلیمنٹ کر چکے تھے وہ چند سالوں کے بعد وہاں امپلیمنٹ ہونا شروع ہوئی تھیں. تو یہ ایک دور تھا, لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی وہ دور آیا کہ دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی اور ہم ابھی 3G کا لائسنس دیں نہ دیں 4G کا ایک آدھ لائسنس دیا اور اسی میں ہم چلتے رہے. 5G رانا صاحب ایک ڈیفنس گریڈ ٹیکنالوجی ہے. میں زیادہ ایگزمپشن نہیں کرتا, لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے, بہت سارے تجربے بھی ہو رہے ہیں جس میں ہر چیز آن لائن کی طرف جانے کو انکریج کیا جا رہا ہے, کیونکہ بینڈوڈتھ اتنی زیادہ ہوگی کہ دیکھیں کارپوریٹس کے لیے بھی یہ فیزیبل نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے آفیسز رکھیں, ان پہ IT کے نیٹ ورکس رکھیں, ان کے کرائے دیں. ان کے لیے بھی آسان ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, آن لائن شاپنگ ہو, آن لائن سروسز ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فار. تو 5G ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس کا بڑا دور رس نتائج آپ کو نظر آئیں گے فیوچر میں. یعنی آپ ریموٹ کنٹرولز کو جتنا افیکٹو 5G میں دیکھیں گے شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے پاکستان کا اس صف میں آنا بڑا ضروری تھا, کیونکہ ڈیفنس کے حوالے سے ادروائز بھی یہ چیزیں بڑی اہم ہیں ہمارے لیے. تو میرا خیال ہے خوشائن چیز ہے, آ رہا ہے, خوشائن تو ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن یہاں پہ ایسی ہو جائے گی کہ عوام واقعی اس سے مستفید ہوں؟ جی ہونی چاہیے اور مست ہے کہ یہ ہو, تاکہ ہم دنیا سے پیچھے نہ رہیں. اگر اس چیز میں ہم پیچھے رہ گئے تو آپ آن لائن دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس کو لے کے آنا ہے. ابھی آپ قوم کو کہاں دیکھ رہے ہیں, ملک کو؟ جی ابھی دیکھا جائے تو ہم, میرا خیال ہے, خرافات میں کافی وقت ضائع کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اس کو تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں گورنمنٹس کا کردار ہے, اس میں معاشروں کا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف ٹریننگ دیں, لیکن گورنمنٹس اس طرح کی مواقع, اس طرح کی اپورچونیٹیز کریٹ کریں کہ نوجوان طبقہ جو ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے وہ اس ان کے لیے پراپر پلاننگ ہو کہ ہم کے کون سے سیکٹر میں کتنے ایکسپرٹس ہمیں چاہیے, کتنے انجینئرز چاہیے, کتنے ٹیکنالوجسٹ چاہیے, تاکہ اس طرح سے ہم یونیورسٹیز میں سیٹوں کو آرگنائز کریں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے آپ کو امیدیں ہیں؟ یہ اگر سٹیپ دیکھا جائے تو یہ اچھا سٹیپ ہے, لیکن ادروائز سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کوئی خاص توجہ نہیں ہے. بس وہ ایک کہتے ہیں نا فیم کے لیے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن ہماری کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. صحیح. ملک صاحب, بھارت کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے. مودی نے بھارت کی لٹیا آپ ڈبو دی ہے. لداخ میں خالی کردہ علاقوں سے دستبرداری کا اعلان. فنگر 3 اور 8 کے درمیان 10 کلومیٹر کا علاقہ بفر زون ہوگا. یہ انہوں نے خود ہی کر دیا, اور اچھا خاصا کل جو ہے نا وہ کانگریس کی جانب سے بھی ریئیکشن آیا ہے, راہل گاندھی بھی بولے ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ بھارت کی صورتحال, اور اسپیشلی مودی یا مودی سرکار کی وجہ سے بھارت ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا, جو سیکولر بھارت کا ایک چہرہ جو دنیا کو دکھانے کی ہمیشہ سے کوشش کی جاتی رہی ہے, مودی کے آنے سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ یہ ایکسپوز ہو گیا, پتہ لگ گیا سب کو کہ انڈیا جو ہے وہ کتنا سیکولر ہے. ایک تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اس دفعہ مودی نے جو اپنی اسٹریٹجیز رکھی ہیں یا مودی نے جو بھی کام کیے ہیں ملک کے اندر, اس کی وجہ سے پھوٹ بہت زیادہ پڑ گئی ہے. جیسے کسان تحریک آپ کے سامنے, اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے جو بلز پاس کیے جا رہے ہیں, جس طرح مسلمانوں کو وہاں دبانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور بالکل اقلیتوں کو بھی, لیکن مسلمانوں کے حوالے سے تو ان کا خاص فوکس رہا ہے, کیونکہ یہ جو ہندو
خاص جو تنظیمیں تھیں ان کو پروموٹ کر کے اوپر لے کے آنا اور مسلمانوں کے جی اور بہت ساری اس طرح چیزیں, تو وہ بہت ساری چیزیں اب ایکسپوز ہو رہی تھی. اب تو پوری دنیا میں رولا مچنا شروع ہو گیا, پوری دنیا سے انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھیں وہ ممالک جو انڈیا کے دوست سمجھے جاتے تھے, بڑے نزدیک سمجھے جاتے تھے, اس دفعہ انہوں نے بھی انڈیا کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ دباؤ کا شکار بھی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں اکانومی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب اکانومی اندر بھی ڈسٹربنس ہو تو یہ باہر جتنی بھی آپ کی دفاعی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ان پہ بھی فرق پڑتا ہے. یہ اسی طرح جو انہوں نے یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مودی صاحب نے بھارت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب دیکھیں نا پوری دنیا سے جب انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی, اب تو وہ جو سیکولر لوگوں نے بالکل کہنا شروع گیلانی صاحب وقت میرے پاس محدود ہے, لیکن میں جاننا چاہوں گا آپ سے بھی کمنٹس چاہوں گا. سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ کل راہل گاندھی نے بھی یہ جملے بولے کہ یہ جو کسانوں کا احتجاج ہے یہ تو آغاز ہے, یہ تو سٹارٹ لیا گیا ہے اور یہ ہے پورے ملک کا ہی, اور مزید صورتحال ایسی نظر آئے گی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ کسانوں کے احتجاج نے مودی گورنمنٹ کو بہت بیک فٹ پہ لے کے گئے ہیں, دنیا میں ایکسپوز کیا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹلی چائنا کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بارڈر کے ایشوز پہ, اس پہ بہت لینا دینا شروع ہو گیا ہے بھارت میں. اور وہی وہ علاقے انہوں نے بھی بولا ہے کہ دے دیے. جی دے دیے, اور اس کی سبکی بھی ہو رہی ہے انڈیا کی. جی ہاں, سبکی بھی ہو رہی ہے, انٹرنلی بھی انٹرنیشنلی بھی. اور کسانوں کے جو معاملات ہیں وہ اب کسانوں کی حد تک نہیں رہے. اب لال قلعے پہ پرچم لہرانا وہ ایک محاورہ ہوا کرتا تھا, لیکن کسانوں نے لہرا کے دکھا دیا ہے. تو اٹ از اے ویری سمبولک موو. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کو پراپرلی کنٹرول نہ کر پایا مودی, جو نہیں کر پا رہا, تو میرا خیال ہے اس کے پولیٹیکل ڈاؤن فال کا سبب بھی یہی بنے. صحیح. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. گیلانی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, ملک صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.